पहली कॉल अब हम रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नदीम खान बोल रहा हूँ सैफ भाई में। खुश आमदीद नदीम भाई। जी सैफ भाई मेरे दो सवाल हैं। ज़रूर। जी एक सवाल तो मेरा एक मसला है कि जैसे कि वालिद साहब हैं अपने वो दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। जी जी लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि पहले होता था ना, कुछ ऐसा है कि किसी को उन्होंने अपनी जमीन दे दी ऐसे करके, ऐसे ही बोलने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, और बाद में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने कुछ हमें हमें नहीं पता उस बात का, हमें कुछ मतलब इल्म नहीं है इस बात का, लेकिन वो लोग उसमें बो रहे, खा रहे, सब चीज सही है, लेकिन उसमें एक वक्त अब ऐसा आ रहा है कि वो लोग उनको बेचना चाह रहे हैं जमीन को। अच्छा। जी वो जमीन बेचना रहे हैं, तो जैसे ही वो बेचने जा रहे हैं तो उसमें हमारा नाम आ रहा है। जी जी इसमें क्या है, उसकी कॉस्ट हो रही है, लेकिन वो जा रहे तो हमें भी पता, उस चीज का हमें भी नहीं पता था क्या है मसला। अच्छा। वैसे दे जी उस टाइम पे वैसे दे दी तूने, पहली बहुत पुरानी बात है वो जी। अच्छा। तो उसमें मेरे को ये मतलब ये पूछना है कि मतलब उस पर हमारा हक है या नहीं, मतलब उनको क्या करना है, किस तरीके से उसकी तफसील है क्या? नहीं तो ज़मीन आपके नाम है ना, आपके वालिद साहब के नाम है। जी वो तो नहीं, वो जैसे कि वो तो चढ़ती रहती है ना आगे पीछे, जैसे कि जैसे किसी उसमें क्या होता है, वो ऊपर से नीचे आती रहती है जमीन अपना ऑटोमेटिक ना, वो तो जब मेरे बाद साहब का इंतकाल हो गया, फिर उनके बेटे बेटा ऐसा करते करते नीचे आ जाती है अपना। अच्छा। अभी हमारे नाम है वो, यानी इस वक्त आपके नाम पर है। तो जी जी जो जी चीज़ आपके नाम पर है और वालिद साहब की तरफ से आई है तो फिर वो अभी का हक होना चाहिए, इसमें शक वाली क्या बात? जी वो लोग जी। इसमें नहीं वो पहले वो उनको हमारे उससे पहले मतलब वालिद साहब ने दे दी थी उनको, वैसे ही बोने के लिए, जैसे जमीन बोते हैं ना खेती करने के लिए। जी जी जी। अरे लेकिन वो बेच रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं जमीन को। अच्छा, तो इसमें तो जब जी उनके नाम ही नहीं है तो कैसे बेच सकते वो? हाँ वो अब वो जैसे वो गए तो हमारे साथ आ रहे हैं ना, वो हमारे पीछे के आपके वालिद साहब ने दी थी हमें इतने साल पहले, इतने से मैं ये करना वो करना। हाँ नहीं तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं ना कि आपको सिर्फ बोने के लिए दी थी कि आपके नाम कर दी थी? अगर नाम की होती तो आपके नाम पे होती। जी नहीं नाम पहले क्या होता था, पहले टाइम में ऐसे होता था, लोग ऐसे जमीन दे देते थे, जैसे घर बनाने को दे दिया, ऐसे दे दिया, वो टाइम ऐसा था उस टाइम पे। चलिए देखते उस हैं टाइम इसमें क्या तफसील होती है। दूसरे सवाल हाँ क्या तो है उस नदीम भाई? पर जी उस पर बस ये पूछो कि हमारा हक है नहीं है उसमें, कैसे करेंगे कैसे जी जी, एक तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि एक बार मुझे जैसे कि लोग कुछ काम करते हैं अच्छा, तो उसमें क्या कहते हैं, कुछ लोग हसद हो जाता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा। ये कुछ मतलब ये है कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, इसमें ये बहुत चलता है, मतलब इसके लिए मेरे को ये मालूम करना है किसी तफसील में कि उनके लिए क्या करना चाहिए हमें, और कैसे उनसे निजात पानी चाहिए, और उनके लिए क्या दुआ करनी चाहिए हमें, और उनका क्या इसमें अल्लाह के रसूल के बारे में क्या बताया गया, अच्छी बात है। जो अल्लाह का हुक्म है, इसमें अल्लाह के रसूल क्या तरीका, इसकी तफसील है कि लोगों को ये हसद मतलब इन चीजों से दूर हो जाए लोग, इंशाअल्लाह ताला। सब हमें भी ये किसी चीज का वो ना हो। इंशाअल्लाह ताला जी जवाब आएगा जी भाई। जी बस बहुत बस जी ये दो सवाल थे। बहुत शुक्रिया ठीक आपका भाई। फी जी अमान जज़ाकल्लाह। फी अमानिल्लाह जी। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम करीम है। जी करीम भाई। मेरे दो सवाल है। जरूर। जी ये ज़कात के पैसे है ना, ये कोई उनके बच्चों के, किसी फैमिली के बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके शादी के लिए दे सकते क्या? अगर वो लोग ज़कात के मुस्तहब है नहीं पता नहीं, मगर क्या है अच्छा कमाते थे। अच्छा। ये थोड़े गल्फ में करते थे, अब थोड़े स्पोर्ट्स के उस वजह से गल्फ के वो लोग है ना 1 साल से बेकार है, तो उनको बहुत जरूरत है पैसे, तो कहीं मांग नहीं सकते, लोन नहीं ले सकते, ऐसे भी है। तो ज़कात के पैसे ऐसे फैमिली से अलग से बच्चों के उनके पढ़ाई के लिए और शादियों के लिए जरूरतमंद के लिए दे सकते क्या? अच्छी बात है। हाँ दूसरा सवाल है जी। और ये दोस्त हमारे दोस्त एक बता रहे थे, 1 साल से वो ट्राई कर रहे थे बच्चे की शादी के लिए, तो उनकी शादी नहीं हो रही, तो इसलिए बच्चा बेजार हो गया, बोल रहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो इसके लिए इस्लाम में शादी करना जरूरी है नहीं, बस ऐसी बगैर शादी कर सकते? क्योंकि कोई लड़की लोग भी रिजेक्ट कर रहे हैं, बच्चा कोई खूबसूरत नहीं है, कहीं जॉब नहीं है, बच्ची सैलरी नहीं है, ऐसे में 1.5 साल से परेशान है वो लोग, तो वो लोग बोल रहे बस भाई अभी शादी नहीं करेंगे तो भाई इंशाल्लाह। ज़ाहिर है जब जॉब भी नहीं होगी, ज़रिए आमदन कुछ नहीं होगा तो कैसे कौन अपनी बेटी देगा भाई? नहीं वो तो सही है, अगर मैं भी हूँ तो मैं भी नहीं दूंगा।
جو حقیقت ہے تو اس کو تو اعتراف کرنا چاہیے نا بھائی. ہاں صحیح ہے. تو بس اس سے 2 سوال ہے انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ جی, بہت شکریہ آپ کا بھائی, بارک اللہ فیکم. اور اگر اس وقت مزید کال آ جائیں تو ہم ضرور لیں گے. ایک کال آئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, میں امر اللہ دیوار. اللہ صاحب خوش آمدید بھائی. جی میرا سوال ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کی, یعنی کہ اس کو ختم کرنے کی, پوری مکمل پڑھنے کی کوئی اس کا حد ہے؟ جیسے کہ مان لیجیے حافظ لوگ یا نماز کے اندر پڑھائیں یا اپنا ڈیلی روٹین میں تلاوت کریں, جی تو اس کو یعنی کہ 3 دن سے پہلے مکمل نہیں پڑھ سکتے. ختم قرآن جس کو کہتے ہیں نہیں کر سکتے, ایسا میں نے سنا ہے. جی صحیح سنا ہے. جی جی صحیح سنا ہے. اور اس میں الجھن کیا ہے بھائی؟ میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ 3 دن سے پہلے ختم نہیں کر سکتے, پورا مکمل نہیں پڑھ سکتے, 3 دن لازم چاہیے ہے نا, یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں جی انشاءاللہ اس کے بارے میں. جی اور دوسرے سوال یہ ہے کہ جیسے کہ نماز کے اندر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قیام میں کھڑے ہیں تو کبھی تحیات پڑھ لیے, یا تشدد میں بیٹھے ہیں تو وہاں شروع پڑھ لیے, کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑا روشنی ڈال دیجیے. انشاءاللہ تعالی. جی تشہد میں آپ نے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا یا اور کوئی ذکر کیا؟ ہاں اسے کوئی بھی سورہ فاتحہ ہی زیادہ آتا ہے. جی سورہ فاتحہ, یا کھڑے ہو گئے وہاں پہ خیال ہی نہیں رہا, کچھ ایسا کبھی کبھی مائنڈ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ تحیات لگے پڑھنے, رہے میں تو قیام میں ہوں, تو پھر یعنی کہ سورہ پڑھتا ہے آدمی. جی جی کبھی ایسا تشدد میں بھی ہو جاتا ہے, اس کو ذرا انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. انشاءاللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. ایمان اللہ. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امجد اقبال ہے. جی امجد صاحب. جی سر, سوال یہ ہے کہ سورۃ کاف جمعے والے دن ہی کیوں کہا گیا ہے کہ یہ پڑھیں آپ؟ اس کی کچھ فضیلت ہے یا کچھ کوئی ایسی کچھ اگر بات ہے تو وہ تھوڑی سی بتا دیجیے گا انشاءاللہ. جی اور یہ جو ہر رات کو کہا جاتا ہے کہ جو صورتیں ہیں, 2 صورتیں ہیں 30 آیتوں والی, سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک, اس کی پڑھنے کی کیا کچھ فضیلت ہے اور کیا کچھ ہوگا؟ ایسے کچھ پاکستان کے مولویوں سے تو سنا تھا کہ یہ قبر میں شفاعت کرے گی, یہ ہوگا وہ. تو آپ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیں گے تو انشاءاللہ جی ضرور جواب آئے گا. بہت شکریہ بھی آپ کا. فی امان اللہ. 7 ٹیلیفون نمبر ہیں ہمارے 443-443-77. آپ ان دونوں میں اس نمبر میں کسی وقت بھی, یعنی اس وقت اگر آپ رابطہ قائم کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی ابھی کال نہیں آئی تو پھر ہم اگلے مرحلے کی طرف جائیں گے, اور اس کے بعد پھر پروگرام کے دوران جب مولانا اپنا جواب مکمل کر لیں تو اس کے بعد ہم کال ریسیو کرتے ہیں. اور کال آئی ہے, لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا نام ہے؟ میرا نام ابوبکر ہے. دس از 107. جی 107 ہے. پروگرام نور اسلام ہے. سوالات پوچھ لے رہے ہیں. صحیح, میری طرف سے مفتی صاحب آپ کو بھی اسپیشلی سلام. وعلیکم السلام. میرا نام ابوبکر صدیق ہے سر. جی جی ابوبکر صاحب. میرا سوال 2 ہے نا. ایک ہے نماز کی, ایک ہے قیمتی چیز کے لیے. نماز کیا سوال ہے بھائی؟ نماز کا سوال یہ ہے نا سر جی, جب میں پورا رات ڈیوٹی کروں گا تقریباً 3 سے لے کر 3 تک, پھر میں صبح سو جاتا ہوں, لیکن میرا جو روم والا ہے نا میرے کو بہت زیادہ بولتا ہے نا وہ اٹھ جاؤ, لیکن میرے کو بالکل پتہ نہیں چلتا ہے نا صبح نماز کے لیے اٹھنے کے لیے. وہ ہر جو وہ میرے کو ہر بات کر رہے, کبھی کبھی میرے پاؤں کا چپا رہے نا, لیکن میرے کو بالکل سمجھ نہیں آتا یہ میرے کو کوئی کچھ بولتا ہے کیا ہے نا. جو پھر میرے سے وہ نماز چل جاتا ہے, ایسا قضا ہو جاتا ہے نا. ایسا کریں, رات میں ڈیوٹی کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ تقریباً کبھی 2 کبھی 3 بجے, ایسا. کبھی 2 کبھی 3 بجے. ٹھیک ہے. ہاں. اور
दूसरा सवाल ये है ना, जब एक इंसान के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो अपने लिए कीमती चीज खरीद सकते हैं, मसलन आज के दौर पर वो आईफोन मोबाइल या और कोई ऐसा चीज कीमती चीज का कोई गुनाह है या नहीं है ना? अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह जी। तलब के अमान अल्लाह, थैंक यू। बारकल्लाह फीकुम जी। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? करम अल्लाह का। क्या नाम है? मेरा नाम यासिर तारिक है जी। यासिर भाई, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सवाल क्या है भाई? सर मेरा असल में थोड़ा सा आपके प्रोग्राम से जो है ना हट के सवाल है। आप जो है ना शरई मसाइल पूछते हैं, लेकिन मुझे मुफ्ती साहब से ख्वाब की ताबीर पूछनी है, तो बता सकते हैं? चलिए आप ख्वाब बता दें, अगर मुमकिन हो तो इंशाल्लाह ले आएं। क्या ख्वाब है भाई? अच्छा सर, मैंने कुछ अरसा पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था। इस तरह था कि वो एक चबूतरे पे थे, एक इस तरह का स्क्वायर टाइप चबूतरा था जिसपे जो है ना वो साहबा के साथ बैठे थे। मुझे किसी ने कहा कि ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, आप ऊपर जाकर उनसे मिल लें। तो मेरे साथ मेरी मिसेस थी और मेरा छोटा बच्चा था। तो कोई सीढ़ी नहीं जाती थी, मतलब जो है ना सीढ़ी टाइप चीज उसको लगी हुई थी, जिस तरह वो होती है अपना सीढ़ी होती है जो। जी जी। तो मैं जो है ना पहले मिसेस को और बच्चे को मैंने कहा कि आप ऊपर चढ़ जाओ, समझ आई है। तो उसके बाद फिर मैं जो है ना आपकी बात में आता हूँ। उनको मैंने ऊपर चढ़ाया, तो ऊपर जो है ना एक साइड पे औरतों की बैठने की एक पर्दे में जगह थी। उनको मैंने इशारा किया, मैंने कहा आप इस तरफ चले जाओ। तो मैं जैसे ही मतलब सीढ़ी से जो है ना आधा ऊपर जाता हूँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ जो है ना साहब उनके साथ बैठे होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो मुझे देख के उठते हैं। मैं फौरन जल्दी उनकी तरफ लपक के आगे बढ़ता हूँ। समझ इतनी देर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ जाते हैं और आके जो है ना मैं उनके हाथ पकड़ता हूँ, मैं उनको हाथ को चूमता हूँ, मुझे गले से लगाते हैं वो जी। और उसके बाद जो है मैं साइड पे खड़ा होकर जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दुआ देना शुरू कर दो, दुआएं देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की दुआएं देते जाते हैं और मैं साइड पे खड़ा होकर दुरूद शरीफ पढ़ता जाता हूँ। तो उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। तकरीबन ये सुबह कोई 5 साढ़े 5 जो भी इस वक्त टाइम था इस तरह का कोई। अच्छी बात। तो अगर पॉसिबल हो तो मुफ्ती साहब से मुझे इसकी ख्वाब की ताबीर बताएं कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है और मतलब इसने मुझे इंशाल्लाह तो काम करने की मुझे तलकीन दी गई है या क्या किया गया है, काइंडली मुझे थोड़ा बता दें। मेरा दिल बड़ा बेचैन है इस बारे में। अल्लाह खैर करे जी, इंशाल्लाह जवाब आएगा। थैंक यू सईद भाई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम जी, फीमा अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। ये कॉल कट गई है जी। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। जी भाई। मेरा नाम वसीम है, मेरा ताल्लुक इंडिया से है। जी वसीम भाई। मैं 360 इस्लाम 360 जो एप्लीकेशन है पाकिस्तान, तो वो मैं इस्तेमाल कर रहा था। तो अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें जो तफसीर वगैरह सुनने के लिए। जी। ये एक व्हाट्सएप मैसेज आया, उसमें वो बोल रहे हैं कि ये धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं इसमें। एक हदीस का रेफरेंस दिए तो उसमें चेंज है और तो शायद वो लोग कोई मोहम्मद इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा कुछ ऐसा नाम है, तो उनका प्रमोट कर रहे हैं ऐसा, थोड़ा उसमें तफरीका पैदा कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा वजाहत चाह रहा था जी। एक ये हो गया। दूसरा जो है हमारा जब वजू बनाते हैं जी, तो मेरा लास्ट टाइम आपका ये सुना मैं, थोड़ी दूर में नहीं है, थोड़ा मस्जिद क्या है, हम इसमें जो है ना ऑफिस का जो टॉयलेट है तो उसके बाहर थोड़ी जगह है, वहाँ पे वजू बना लेते हैं जी। वजू बनाने के बाद मस्जिद की तरफ जाके उधर पाँव धो लेते हैं। जैसे 4 फराइज हैं वजू के, 3 फराइज एक जगह करके सॉक्स वगैरह निकालना पड़ता है, वॉश बेसिन में ऊपर धोना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा डिस्टेंस में है, थोड़ी देर के बाद जाके उधर धो लेते हैं। तो इसमें कुछ कितनी दूर जाके पाँव धोते हैं? एक तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट का हिसाब है, 5 मिनट या 10 मिनट का। अच्छी बात। 5 मिनट ऐसा कुछ, 5-7 मिनट लग जाते हैं। हाँ हाँ, अच्छी बात। तो एक चीज वजाहत करनी तो इंशाल्लाह जी भाई। बहुत शुक्रिया भाई।
फी अमान अल्लाह जी। मौलाना अब आते हैं हम अगले मरहले की तरफ, और गुज़श्ता हल्के में हमने एक दुआ का आगाज़ किया था, और उस दुआ के सिलसिले में जब उसके पहले अल्फाज, ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुआ जब तक याद ना हो आप दुआ ना मांगे, जितनी दुआ याद होती है उतनी ही मांगते रहें। मसलन हमने गुज़श्ता हल्के में कहा था कि अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना, तो ए अल्लाह हमारे इजाफ़ा फरमा, कमी ना कर। तो ये आप किसी वक्त भी दुआ मांग सकते हैं, सिर्फ इतनी दुआ भी मांग सकते हैं। और उसके बाद है व अक्रिमना वला तुहिन्ना, हमारी इज़्ज़त अफजाई कर, हमें दलील ना कर, या हमें धुतकारना नहीं बल्कि अपने हाँ हमें इज़्ज़त अता फरमा। तो ये अगला हिस्सा है, अगर आप इसे दोनों मिला के पढ़ लें, याद कर लें, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना व अक्रिमना वला तुहिन्ना, ये दोनों हिस्से हम इंशाल्लाह याद करके अपनी दुआओं का हिस्सा बना लें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी दुआ है। मौलाना इस पर कुछ आप इरशाद फरमाना चाहेंगे? व अक्रिमना वला तुहिन्ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे भाई ये जो अल्फाज हैं बाबरकत मुक़द्दस अल्फाज, जब हम अदा करते हैं या अदा करने वालों को सुनते हैं तो दिल खुश होता है कि अल्लाह ताला के दरबार में हम लोग किस किस्म के बाबरकत अल्फाज से जो है अल्लाह की मदद मांग रहे हैं। और ऐसे अल्फाज हम कहीं और नहीं देखते, यानी दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, उनकी किताबें हैं, उनके प्रोग्राम्स हैं, उनकी दुआएं सुनते हैं, लेकिन ये जो बाबरकत अल्फाज जिनको देखकर सुनकर पढ़कर जो है दिल खुश हो जाता है कि ये दीन इस्लाम की हक़ानियत और सच्चाई की एक और ये दलील है। और अल्लाह ताला के दरबार में जो दुआएं मांगी जाएं, बहुत सारी माशाअल्लाह बेशुमार दुआएं, उनमें से जो है अकरिमना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इज़्ज़त फरमाए, इज़्ज़त अफजाई फरमाए, तो दुनिया में इज़्ज़त की ज़िंदगी और आखिरत में भी किसी के सामने रुसवाई न हो, तो दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त और दुनिया व आखिरत में रुसवाई और ज़िल्लत से बचने की दुआ मांगी जा रही है। दर हकीकत से भाई कि ये जो इज़्ज़त हासिल होना, दुनिया व आखिरत में इंसान जो है इज़्ज़त के लिए क्या कुछ करता है और रुसवाई से बचने के लिए इन तमाम खूबियाँ, यानी इज़्ज़त मिलती है खूबियों की वजह से और ज़िल्लत से बचता है खूबियों की वजह से, तो गोया कि तमाम खूबियाँ बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ हम ऐसी अपने अंदर ले आएँ जिनके ज़रिए हमारी इज़्ज़त हो और हम रुसवाई से बच सकें। तो ऐसे आमाल की तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम लोग मांग रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारी दुआ है जिससे हम सबको इस्तिफ़ादा करना चाहिए। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और अब आते हैं सवालात के जवाबात की तरफ, और पहला सवाल मोहतरम नदीम ख़ान साहब का, और सवाल ये कि वालिद साहब जो अब दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम से नवाजे, तमाम जाने वाले मुसलमानों को, बल्कि हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने मुसलमान दुनिया से गए हैं और जितने जाएंगे जा रहे हैं, हम समेत हमें अल्लाह ताला हिसाब और अज़ाब के बग़ैर जन्नत में दाखिला फरमाए। जन्नत मांगना ये तो सज़ा के बाद भी जन्नत मिलेगी, लेकिन हम सज़ा के बग़ैर अल्लाह से जन्नत तालिब हैं, मोहतरम नदीम भाई के वालिद साहब के लिए भी और अपनों के लिए भी। उनके वालिद साहब के हवाले से ही पता चला कि उन्होंने ज़मीन किसी को दी थी कि वो बोलें और कमाएं खाएं, और अब वो साहब उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं। जब बेचने की बारी आई तो फिर पता चला कि वो ज़मीन तो इनके नाम है। अब इसमें ये पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई ये हक़दार हैं इस ज़मीन के या नहीं। जैसे भाई गुज़िश्ता हल्क़े में जब एक आयत की जगह पर जो सूरतुन निसा में है कि लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु व कथुर नसीबम मफ़रूज़ा, कि माँ बाप और क़राबतदारों की विरासत में जो है मर्दों का भी हिस्सा बनता है, हक़ बनता है, और ख़वातीन का भी हिस्सा जो है बराबर बनता है।
چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا حصہ ہے۔ تو صاحب بھائی یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب آتی ہے دوسری بات کہ ندیم صاحب کے والد صاحب نے عارضی طور پر کسی کو زمین جو ہے استفادے کے لیے دی ہو مثلا، اس کے بعد انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اگر مستقل طور پر وہ دے چکے ہوتے تو اپنے بیٹوں کو یا وائف کو، بیٹیوں کو بول چکے ہوتے، بتا دیے ہوتے۔ اس کا ذکر ندیم صاحب ندیم صاحب کے الفاظ کی روشنی میں یہی واضح ہو رہا ہے کہ ان کے والد صاحب نے نہیں بتایا، اور اس کے بعد زمین چونکہ ان کے نام سے ہے، ندیم صاحب کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ ندیم صاحب ہی کی ملکیت ہے۔ اب اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ اگر ندیم صاحب یہ سوچتے ہوں کہ ان کے والد صاحب نے اس زمین کو تحفے کے طور پہ یا یعنی وصیت کر کے دے دی ہے، تب بھی ان کے والد صاحب کو حق نہیں بنتا کہ کسی کو بھی اپنے ورثہ ہیں پھر جو ہے اپنی طرف سے کسی کو تحفہ اس طرح دے دیں۔ اگر وصیت بھی وہ وصیت کی ہوتی تو وصیت کا جو یہ حق بنتا ہے، الثلث فالثلث کثیر، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وصیت جو ہے 1/3 حصے میں کی جا سکتی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں کی جا سکتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وصیت میں بھی جو ہے صرف یعنی ورثہ سے ہٹ کر کسی اور کو کوئی شخص اپنی زندگی میں یا پھر وصیت کے طور پر کوئی چیز دینا چاہے تو پھر اس میں یہ بات رکھی گئی کہ وصیت جو ہے 1/3 کے حد تک دی جا سکتی ہے۔ اب موصوف جو ہے ان کو اختیار ہے کہ موصوف ہے، موصوف کے ساتھ ندیم بھائی، ان کے ساتھ دیگر جو ورثہ ہیں کہ زمین کے جو حقیقی وارث اور مالک بنتے ہیں، تو وہ جو ہے اگر وہ زمین جو ہے جو جن صاحب نے مطالبہ کیا ان کو اگر وہ دے دینا چاہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ والد صاحب نے چونکہ تحفے کے طور پہ دیا تھا، ہم انہی کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر ندیم صاحب کو اس کا اختیار ہے۔ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو پھر زمین واپس لے لیں۔ اب اس کے بعد کچھ حصہ ان کو چونکہ والد صاحب نے ان کو دیا تھا اور کچھ دنوں تک یا کچھ مدت تک انہوں نے استفادہ کیا، مزید کچھ اور جو ہے اس زمین کی یعنی زمین کو فروخت کر کے کچھ حصہ ان کو دے دے، کچھ رقم کچھ جو ہے ندیم صاحب ان کا اور دیگر ان کے جو رشتہ دار وہ لے لیں، تو ندیم صاحب کے سامنے تمام اختیارات موجود ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ چونکہ قانونی طور پر یعنی شرعاً جو ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی اور کو زمین یعنی صرف زبانی طور پر کہنے سے جو ہے وہ چلی جاتی ہے، بلکہ قانونی تو بھی اس قانون کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ شریعت جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ماں باپ کا مال اور جو رشتہ داروں کا مال جو ورثہ ہے ان کے پاس پہنچتا ہے۔ یہاں پر چونکہ ان کے پاس کوئی سند ثبوت نہیں ہے تو یہ حقیقی ورثہ کا مال بنتا ہے۔ اب اس کے بعد حقیقی ورثہ کو اختیار ہے کہ کس طرح وہ تصرف کرتے ہیں۔ جیسے بھائی جزاکم اللہ خیر۔ میں چھوٹا سا ایک نقطہ اس میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ صرف ندیم صاحب اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تمام ان کے والد صاحب کے جتنے وارث ہیں، ان کی جتنی اولاد ہے، ان کی بیوہ ہیں، تو وہ ان سب سے پوچھنا ہوگا کہ کیا ہم کوئی اس زمین کے بارے میں کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لیں۔ اگر وہ سب ایگری ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جا کے بات ہو سکتی کہ آپ اس کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ بات واضح ہے کہ وہ حق ملکیت ان کا ہے، چونکہ ان کے نام ہے، تو یہ جو ورثہ ہے ان ورثہ میں وہ ساری زمین تقسیم ہوگی، کسی ایک کو نہیں جائے گی، بلکہ سب کچھ ان کا حصہ دیا جانا چاہیے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ اور حسد کے بارے میں ندیم صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگ حسد کرنے لگتے ہیں کسی کی آمدن کو دیکھ کر، کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر، گاڑی کو دیکھ کر یا اور کسی بات سے، تو ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے اسلام، کہ ان کی کیا رہنمائی کرتا ہے کہ وہ حسد سے کیوں بچیں، حسد کا نقصان کیا ہے؟ جیسے بھائی دین اسلام جو ہے جس طرح عقائد، عبادات اور آداب کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح اخلاق اور حسن اخلاق کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ حسن اخلاق میں یہ بات شامل ہے کہ لوگوں کا دل جو ہے صاف رہے اور دل میں کسی کے بارے میں منفی جذبات نہ رہیں، نفرت کے جذبات، اور اسی طرح جو ہے حسد کے جذبات وغیرہ نہ رہیں۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے جو ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ سب سے پہلے حسد جس نے کیا تھا وہ تھا ابلیس، اور اسی حسد کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا جو شکار ہو گیا اور جنت سے اس کو دھتکارا گیا، کیونکہ اس نے آدم و حوا کے خلاف حسد کیا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جب حابیل و قابل کی بات آئی تو پھر حابیل کے خلاف قابل نے حسد کیا، تو پھر اسے بھی جو ہے مردود قرار دیا گیا۔ تو ایک غلط جذبہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور یہ گناہ کا بھی سبب بنتا ہے۔
اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ندیم صاحب کے کہنے کے مطابق کہ اگر دوسرے لوگ اس طرح کرتے ہوں تو جس طرح یعنی ہم اپنے آپ کو جس حد تک جو ہے دوسروں کے بارے میں حسد کرنے سے بچا کے رکھیں، اسی طرح دوسروں کو بھی آپ حسد کا موقع مت دیجیے، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کی تلاوت کریں، جس میں بتایا گیا کہ من شر حاسد اذا حسد. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے لوگ حسد کرتے ہیں تو آپ ان کے سامنے ان چیزوں کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ آپ جس حد تک ہو سکے ان چیزوں کا اعلان اور اظہار سب کے سامنے مت کیجیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ کو حسد کا اندیشہ رہتا ہے تو آپ ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ یعنی خوش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ جو حسد کے وجہ اچھی دعائیں آپ کے لیے دیں. اور دوسری بات یہاں پر 5ویں بات ہے کہ جس چیز کے بارے میں حسد کرنے کا اندیشہ رہتا ہے، جیسے گاڑی ہے، مکان ہے، کوئی بھی ہو، ان چیزوں کے بارے میں آپ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے رہیں، تو جن کی وجہ سے اگر نظر بھی لگنے کا اندیشہ ہو تو پھر انشاءاللہ اس نظر بس سے ان چیزوں کو آپ بچا سکتے ہیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور حسد کے بارے میں نیکیوں کے کھا جانے کی بات بھی جی صاحب بھائی، حسد جو ہے، جو جس روایت کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار والحطب، کہ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو گویا کہ حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا ایک بہت ہی خطرناک سبب بنتا ہے، نعوذ باللہ. اسی لیے اس سے ہم جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ ایسے غلط جذبات ہمارے دلوں میں نہ آئیں اور نہ رہیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. کریم بھائی کے سوال کہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور فیملی جو پہلے یہاں گلف میں تھی اب بے روزگار ہے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کے بچوں کی تعلیم یا شادی وغیرہ میں یہ رقم زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ جی صاحب بھائی، موصوف یہ بھی کہہ رہے تھے صاحب بھائی کہ وہ لوگ مستحق ہے کہ نہیں پتہ نہیں، تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر زکوٰۃ انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور اگر مستحق ہے یا نہیں اگر ڈاؤٹ ہے تو پھر آپ ان کی دوسری مدد کیجئے، دوسری جو رقم ہوتی ہے وہ اس میں سے دیجئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں واضح کر دیا کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے زکوٰۃ کا مال غیر مستحق لوگوں کو دے نہیں سکتے. آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ دینا پڑے گا، زکوٰۃ دینی ہوگی. اور پھر جو لوگ جان بوجھ کے اگر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال، تو پھر ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہوگا. تو مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ جو ہے تحقیق کر لیں. اگر زکوٰۃ نہیں ہے، دوسری رقم ہے تو مدد ہے، وہ بھی جو ہے ثواب کا سبب بنتا ہے، آپ ان کی مدد کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہوگی صاحب بھائی ایک اور بات. تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو پھر آپ ان کی مدد کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، یعنی ان کا کھانا پینا، تعلیم، دوا، علاج، یہاں تک کہ شادیوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. یہ بھی انسانی زندگی میں ضروریات میں شامل ہے، تو شادی کے بارے میں بھی آپ زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن جب زکوٰۃ کا جو ہے یہ استعمال شادی کے بارے میں اگر یہ اس طرح اوپنلی لوگوں کو یعنی اجازت دے دی جائے تو صاحب پھر لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ مفت کا مال آ رہا ہے، زکوٰۃ کی رقم مل رہی ہے، تو پھر جو ہے ہم کیا کریں گے کہ 50,000 میں جو ہے وہ فنکشن ہال ملنے والا ہے، تو فری کا مال تو ہے، چلو 1.5 لاکھ کا لیں گے. اب چونکہ ڈشز 3-4 کیوں پیش کریں، 20-25 ڈشز ہم رکھیں گے تو مہمان 200 کیوں 1200 کیوں نہیں آ سکتے، تو اس طرح اسراف ہو جاتا ہے. اب اس سلسلے میں ہم یہ بہتر سمجھیں گے کہ جو علماء نے تحقیق پیش کی ہے کہ آپ زکوٰۃ جن کو دینا چاہتے ہیں تو اس کی ضرورت کس حد تک ہے، یعنی اس لڑکی یا پھر جو دلہا ہے، تو ان دونوں کا گھر بسانے کے لیے اور شادی کے وقت یا شادی کے بعد شادی آسانی سے ہو کر ان کی زندگی دونوں کی خوشی سے گزرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت رہتی ہے، ایسا انتظام آپ کریں تاکہ زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہو اور فضول کاموں میں زکوٰۃ ضائع نہ ہو جائے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر شادی کا مرحلہ ہو تو شادی کے موقع پہ ان سے جا کے ویسے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنے مہمان آ رہے ہیں اور کتنا خرچہ، آپ کا اندازہ کتنا ہے. تو اس کو یہ نہیں کیا جائے کہ اتنے رقم میں آپ کو بس دے دیتا ہوں، نہیں، آپ ایسا کر لیں، وہ جو کھانے کا ہوگا نا اس کو ہم اس کی ذمہ داری، اس کا اندازہ کر کے پوچھ کے کہ کتنے افراد ہیں، ان میں کیا کھانا ہے،
تو اس کے جب رقم آپ کے سامنے آ جائے گی تو پھر آپ اناؤنس کیجیے کہ میں آپ کو اتنی رقم میں آپ کے دے دوں گا، تو اس طرح اس اسراف سے بچ جائیں گے. جی صاحب بھائی. کریم بھائی کا دوسرا سوال ایک نوجوان سے متعلق جو شادی نہیں ہو سکی اس کی، اس لیے کہ ہر جگہ سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، بے روزگار ہے اور شاید خوبصورتی کا بھی کوئی مسئلہ ہو، تو اس بارے میں وہ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ میں شادی کروں گا ہی نہیں. تو یہ پریشان ہے کہ ایسے فرد نے کیا اس کو یہ کہنا جائز ہے، صحیح ہے؟ شادی اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، ضروری ہے، یا اگر وہ نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں؟ جی صاحبہ، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں یہ واضح فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جو بھی لڑکی تم کو پسند آئے اس کے ساتھ نکاح کر لو. یہ ہو گئی ایک بات، ایک دلیل. دوسری دلیل جو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے نوجوانوں، تم لوگوں میں سے جن کے پاس نکاح اور شادی اور حقوق زوجیت ادا کرنے کی استطاعت و طاقت ہو، ایسے تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ نکاح کر لیں. تو اس طرح جو ہے ترغیب دی گئی. اور سے بھائی ان تمام دلائل اور دیگر دلائل کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام انبیاء کے بارے میں ذکر کیا، اے نبی کریم یعنی پیارے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام آئے تھے ان تمام کی بیویاں تھیں، ان تمام کے بچے تھے. تو اس معنی میں جو ہے انبیاء کرام نے نکاح کیا، صحابہ نے نکاح کیا، نکاح کی ترغیب دی گئی. اور نکاح نہ کرنے کے نقصانات بہت سارے رہتے ہیں، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی. جب انسان بے سہارا ہوتا ہے تو انسان جو ہے یعنی شادی اور بچوں کا جو ہے ضرورت مند رہتا ہے، بیوی بچوں کا ضرورت مند رہتا ہے. تو اس کے کئی فوائد ہیں اور ان تمام فائدوں سے انسان محروم ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. یہاں پر صاحب یوسف قرضاوی ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے جو ہے اس موقع پر بڑی اچھی بات بتائی کہ شادی کا جو حکم ہے اس کی جو ہے ہم 5 قسمیں کر سکتے ہیں. شادی جو ہے کبھی واجب بھی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے مستحب ہوتی ہے، کبھی مکروہ ہوتی ہے، کبھی حرام بھی ہوتی ہے. تو واجب کب ہوتی ہے؟ جب کہ انسان شادی کے لائق ہو، شادی کا مستحق ہو اور شادی کے بعد حقوق ادا کر سکتا ہو. شادی نہ کرنے سے گناہ کرنے کا اندیشہ رہتا ہو، اس کے لیے شادی کرنا ضروری ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو ہے شادی کو مباح کہا گیا کہ کرے نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے. ایسی اگر کسی کی صورتحال ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور جو تیسرا جو حکم ہے کہ مکروہ یا حرام کا جو معاملہ کہ کسی کے پاس شادی کی طاقت ہی نہیں ہے اور شادی اگر کرے گا بھی تو حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر اس کو جو ہے شادی کرنا جائز نہیں ہے. تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھا جائے. اور صاحب نے جو اہم بات پیش کی صاحب آپ نے کہ اگر کوئی بندہ شادی کرنا بھی چاہتا ہے تو پھر اس کو شادی کے قابل اپنے آپ کو بنائیں، یعنی اپنے آپ کو یعنی قابل بنائے اور محنت کریں، کمانے والا بنائیں. اس کے بعد جو ہے کسی کے سامنے بات پیش کرے تو پھر رشتہ آئے گا. ورنہ کوئی بھی شخص جو ہے یہی کہے گا کہ بھی آپ جب شادی کریں گے تو پھر اپنی بیوی کو اور بچوں کو جو ہے آپ کیا پیش کریں گے. تو اس لیے جو ہے آپ ان کو جو ہے کوئی اچھا کام دلائیں اور اس کے بعد جو ہے ان سے کہے کہ آپ شادی کے بعد کسی کے سامنے پیش کریں. یہاں پر صاحب ہمارے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو مثال یاد آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یعنی ایک تو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی دیندار بااخلاق شخص رشتہ پیش کرے تو اس رشتے کو مان لو. اور اس کے بعد اضافی چیز حضرت علی کی زندگی میں ہمیں جو ملتی ہے کہ جب نکاح کی بات آئی تو پیارے نبی نے بتایا کہ تمہاری جنگی زرہ بیچ کر وہ مہر کے طور پہ ادا کرو. اور اس کے بعد ولیمے کے لیے جو ہے ایک دراتی لے لو، اونٹنی کو لے لو اور رسی لے لو اور مدینے کے باہر جا کر گھاس کاٹ کے اس کو بیچ کر اس مال سے ولیمہ کرو. تو جو ہے ایک نوجوان شادی کے قابل ہونے کے لیے کیا طریقہ اپنا سکتا ہے تو وہ طریقہ حضرت علی کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے. اگر اس طرح نوجوان بھی محنت کرے تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر رشتہ ان کے پاس آئے گا. جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی. امراللہ دیوان صاحب کا سوال کہ کیا قرآن پاک کی تلاوت 3 دن سے کم مدت میں مکمل کرنا پورے قرآن کی یہ صحیح نہیں ہے؟ جی صاحب اس کے بارے میں مختلف دلائل ہیں. اور ویسے قرآن کریم کو یعنی انسان کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن ختم کرے.
اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ، ان صحابہ کرام سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر سال ماہ رمضان میں حضرت جبریل پیارے نبی جبریل کو قرآن مکمل سنایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی جو ہے قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اور اس موقع پر جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں مروی ہے صحیح مسلم میں، ان کے بارے میں شکایت جو ہے آئی کہ وہ ہر رات ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے، تو نبی کریم نے بتایا کہ اس طرح اگر کرو گے تو پھر دیگر جو حقوق ہے ان میں کوتاہی ہوتی ہے، اسی لیے تم جو ہے 7 دن سے کم مدت میں قرآن ختم نہ کرنا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور سنن دارمی میں 3 دن کا ذکر ملتا ہے کہ 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم نہ کرنا۔ تو اس دلیل کو بنیاد بنا کر علماء نے بات پیش کی کہ کم از کم جو ہے 3 دن جو ہے قرآن کے لیے 3 دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے، تاکہ قرآن بھی جو ہے اطمینان سے پڑھے اور صحیح طریقے سے پڑھے، اور قرآن کی تلاوت میں دلچسپی باقی رہے، قرآن کی محبت باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے زیادہ تر جو ہے قرآن کو ختم کیا، اس کے بعد بیزار ہو گئے، پھر مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اس طرح نہ ہو۔ اسی لیے ترغیب دی گئی کہ آپ جو ہے تھوڑا تھوڑا پڑھے تاکہ اس کی محبت آپ کے دل میں باقی رہے اور دوسرے حقوق بھی جو ہے آپ جو ہے ادا کر سکے۔ تو اس طرح کئی چیزوں کو جمع کرنے کے لیے کئی فوائد کا خیال کرتے ہوئے اس طرح یہ بات بتائی گئی ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ نماز کے حوالے سے امر اللہ دیوان بھائی کا سوال تھا کہ کبھی تشہد میں اور کبھی قیام میں اگر ہیں تو سورہ فاتحہ بجائے کبھی تشہد پڑھنا شروع کر دیا، یا تشہد میں گئے وہاں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، کوئی اور دعا زبان پہ آ گئی، توجہ ہٹ گئی تھی، تو ایسے میں کیا نماز ہوگی یا نہیں، یا کیا کرنا چاہیے اسے بچنے کے لیے؟ جس سے اس میں کئی باتیں شامل ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو دل و دماغ کو، ذہن کو نماز میں ہی آپ باندھ کے رکھیں، اسی وقت جو ہے نماز کا مکمل ثواب حاصل ہوگا۔ ورنہ وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس میں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ثواب میں کمی ہو جائے، اس کا ثواب گھٹانے کے لیے آ کر وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور اس وسوسے کی وجہ سے انسان کا ذہن جو ہے، مسلمان مرد یا خاتون کا ذہن نماز سے ہٹ کر دوسرے خیالات میں مصروف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی۔ نماز تو ایک سوچتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کی نیت کے بارے میں جو ہے معلوم ہے، واللہ علیم بذات الصدور، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندے کا دل نماز میں کتنے حصے میں جو ہے نماز میں موجود رہا اور کتنے حصے میں جو ہے نماز کے باہر جو ہے یہ گھومتا رہا۔ اس اعتبار سے جو ہے نماز کا ثواب ہو سکتا ہے کہ کسی کو 90%، کسی کو 80%، کسی کو 70، کسی کو 60، اور کسی کو جو ہے اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو 0، یعنی صرف اتنا ہی ثواب ملے، اللہ بچائے۔ تو اس طرح جو ہے بتایا گیا کہ نماز میں ہم اپنا دل جو ہے حاضر رکھیں، تو یہ ضروری ہے۔ اس کے اسباب اپنائیں، جب کوئی بھی وسوسہ آتا ہے تو اس کے پیچھے نہ جائیں، اپنے دل کو کھینچ کے واپس نماز کی طرف لے آئیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور نماز کی اتنی عظمت سے بھائی کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو شیطان بتایا گیا، کیونکہ نمازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہے، یہ تصور اپنے دل میں لے آئے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس درجے کو نہیں پہنچ پاتے تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا دل نماز میں حاضر رہنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز میں کچھ یعنی جو چیز جہاں پہ پڑھی جائے وہاں سے ہٹ کر جو ہے کوئی دوسری چیز پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ نماز کا ہی حصہ ہے، یعنی التحیات ہے، اس کا مقام جو ہے تشہد میں ہے، نہ کہ قیام میں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے قیام میں پڑھی جائے گی، نہ کہ جو ہے یعنی قعدے میں۔ اس اعتبار سے غلطی ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ چونکہ واپس آپ آ کر جو حقیقی جو چیز پڑھی جائے اس کو پڑھ رہے ہیں، یا تو یاد آ گئی آپ کو، ایسا نہیں کہ التحیات پڑھ کے آپ رکوع میں چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو کچھ آپ نے التحیات کی دعا پڑھ لی، یاد آ گیا، غلطی ہو گئی تھی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھ لی۔ اسی طرح التحیات میں جو ہے آپ سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھی، پھر یاد آیا کہ میں تو قعدے میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو التحیات پڑھنا چاہیے، تو ایسی صورت میں آپ کو آخر میں سجدے سہو کرنا چاہیے تاکہ جو کوتاہی ہو گئی اس کی تلافی جو ہو جائے، نماز کا مکمل ثواب حاصل ہو جائے۔ اور اس طرح بار بار کرنے کی عادت نہ ڈالیں، کیونکہ اس طرح عادت ڈال لینا یہ انسان کی لاپرواہی کی علامت ہے،
اور اس کی وجہ سے خود انسان بھی پچھتاتا افسوس کرتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پسندیدہ نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں مدد کرے کہ نمازوں میں وسوسے نہ آئیں۔ جیسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ امجد اقبال صاحب کا سوال کہ سورہ کہف کی تلاوت صرف جمعے کے روز کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جس صاحب اس کے بارے میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت جو ہے جمعہ کے دن ہی کرنا، یہ اس کے بارے میں ضروری نہیں کہ آپ جمعہ کے دن کریں۔ کوئی مسلمان ماشاءاللہ قرآن ختم کرتا ہے اور تسلسل جاری ہے، اور جب وہ سورۃ الکہف کے پاس پہنچتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور دن ہو جائے ہو، تو پھر سورۃ الکہف کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور صحیح ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی، اور وہ فضیلت یہ ہے اگر کوئی بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اس کے لیے نور ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ مدد ملتی ہے کہ مسیح دجال کے فتنے سے اس کو تحفظ مل جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی فضیلتیں بتائی گئی ہیں، تو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ اب اس کے بعد سے بھائی کہ سورۃ الکہف کی تخصیص، اس کے بارے میں جو حقیقی بات تو یہ ہے کہ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پیارے نبی بہتر جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں زیادہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ علماء نے مختلف باتیں اس میں بتائی ہیں کہ اس میں جو ہے بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں ذکر ہمیں ملتا ہے، اور دوسری بات جو ہے جو اصحاب کہف تھے، جو 7 نوجوان ان کے ساتھ ایک کتا تھا، ان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا تھا، ان کو جب جو ہے شہید کرنے کے لیے لوگوں نے پیچھا کیا، وہ جا کر جو ہے غار میں بس گئے، غار میں چھپ گئے، تو وہاں پر ان کی ایمان کا تحفظ ہوا، ان کے دین کا تحفظ ہو گیا، ان کی جان کا بھی تحفظ ہو گیا۔ اس اعتبار سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتانا چاہتا ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کے ذریعے، اس کی تلاوت کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین مسلمان مرد و خواتین کو مسیح دجال کے فتنے سے بچا لے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اور دوسرا سوال بھی امجد بھائی کا دعاؤں سے متعلق یا صورتوں سے متعلق کہ 30 آیات والی 2 صورتیں رات میں سونے سے پہلے پڑھی جائیں، ان کی فضیلت۔ جی صاحب بھائی بالکل یہ فضیلت وارد ہے۔ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے دنیا سے چلے گئے اور ان کو دفن کیا گیا اور قبر میں ہیں، لیکن ان کو قبر کے عذاب سے بچایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جب زندہ تھے تو ایک صورت جو ہے، ایسی صورت جو قرآن میں ہے جس کی آیتیں 30 ہیں، اس صورت کی تلاوت وہ کرتے تھے، اسی لیے جو ہے اس صورت کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبر کے عذاب سے بچا لیا۔ تو اس صورت کا نام رکھ دیا گیا المنجیہ، کہ وہ جو ہے نجات دلانے والی، حفاظت کروانے والی اور بچاؤ کا انتظام کرنے والی، اللہ کے دربار میں سفارش کرے گی کہ اللہ یہ بندہ جو ہے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا رہا، اسی لیے تو جو ہے اس بندے کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس میں جو ہے سورۃ الملک کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد علماء نے تحقیق کی تو پھر سورہ الف لام میم سجدہ، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تو ایک تو ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ ہے سورۃ الملک، اور جو ایک اور سورت جس کا ذکر آیا وہ ہے سورہ الف لام میم سجدہ۔ ان دونوں صورتوں کی جو آیتیں ہیں وہ 30 آیتیں، اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا جائے، بلکہ بعض روایت میں بات ملتی ہے کہ پیارے نبی ان دونوں صورتوں کو بھی پڑھا کرتے تھے، بلکہ خاص طور پہ جو رات میں سونے سے پہلے جو ہے ان صورتوں کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ خبر کے عذاب سے جو ہے انشاءاللہ بچ سکیں۔ تو خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے صاحب یہ دونوں صورتوں کی تلاوت بھی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے دربار میں دعا بھی کرتے رہیں، اور وہ اسباب جو خبر کے عذاب تک پہنچاتے ہیں، جیسے یعنی نجاست سے اپنے آپ کو کوئی نہیں بچاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی خبر کا عذاب ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح کوئی بندہ چغلی غیبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی خبر کا عذاب ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح جو ہے، اور کفر ہے، جرائم ہے، گناہ ہے، تو ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے، دعا کرتے رہیں، اور سورۃ الملک، سورہ الف لام میم سجدہ، ان کی بھی تلاوت کرتے رہیں تاکہ خبر کے عذاب سے بچنے کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں تیقن ہو جائے انشاءاللہ۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً، اور اللہ تعالیٰ سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، بچائے۔ ایسی میں یہ بھی یاد آ گیا کہ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک میت کو قبر میں گرز مارا گیا، اتنا زبردست گرز مارا کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو پوچھا کہ یہ سزا کس بات پر ملی،
تم نے فلاں دن فلاں نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، یہ اس بغیر وضو کے پڑھنے کی نماز کا یہ قبر میں یہ عذاب ملا۔ جی صاحب بھائی، ایک اور بات اہم بات جو آپ نے بتائی صاحب بھائی کہ قبر کا جو عذاب ہے اس کی آواز اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے جنات سے چھپا کے رکھا ہے، البتہ جو جانور ہیں وہ اس آواز کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب بھائی انسانوں کے کانوں سے اس آواز کو چھپا کے رکھا۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر انسان سنیں تو بے ہوش ہو جائیں گے، کمزور دل والے مر بھی جائیں گے، اور اس زمین پر صرف جو آوازیں آتے رہیں گی کہ بھئی فلاں خبر سے آواز، فلاں خبر سے آواز، اور اس میت کے لیے بھی رسوائی ہوگی اور میت کے خرابت داروں کے لیے رسوائی ہو سکتی ہے، اور لوگ اپنے گھر کی میت کو دفن بھی نہیں کریں گے کہ جیسے خبر میں ڈالیں گے تو پھر آواز آئے گی، خبر میں عذاب ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے ایسے اسباب سے اپنے آپ کو پہلے ہی، یعنی خبر میں جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ ایسا انجام نہ ہونے پائے، بلکہ جیسے نبی کریم نے بتایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، خبر جو ہے یا تو جنت کی ایک کیاری ہو سکتی ہے، جنت کا ایک باغ بن سکتی ہے، یا پھر حفرۃ من حفر النار، یا پھر جو ہے ایک انگار کا گڑھا بن سکتی ہے۔ تو ہم اپنی خبر کو جو ہے جنت کا باغ بنانا چاہیے، اس طرح کے اعمال کر کے دنیا سے جائیں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور اس وقت ایک ٹیلی فون کال آ رہی ہے لیکن ہم لے نہیں پائیں گے، اس لیے کہ جتنے سوالات باقی ہیں اس حساب سے وقت اتنا نہیں ہے کہ مزید کال لی جائے۔ تو بھائی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، 40 سے آخری نمبر 46 ہے، آپ کی کال اس لیے نہیں لے پائیں گے کہ وقت نہیں ہے، اور سوالات موجود ہیں ابھی تقریباً 10 منٹ میں، بلکہ 9 منٹ کہہ لیں۔ ابو بکر صدیق صاحب کا مسئلہ کہ رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے 3 بجے کے قریب، 2-3 بجے ڈیوٹی سے آتے ہیں اور آگے سو جاتے ہیں، پھر فجر میں اٹھ نہیں پاتے، کیا کریں؟ اس صاحب اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے مومن مرد و خواتین کے اوپر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، نبی کریم واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ترین عمل یہ ہے کہ ہر ایک نماز اس کے وقت مقررہ پر ادا کی جائے۔ تو اب موصوف کو چاہیے کہ اس کی پابندی کریں، لیکن ایک دوسری صورت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ من نسی الصلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فلا کفارۃ لھا الا ذلک۔ اگر زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ انسان تھکا ہوا تھا، بیمار تھا، مسافر تھا، کوئی وجہ تھی، مجبوری، عذر شرعی، تو کبھی کبھی اس طرح اگر ہو جائے کہ سو گیا یا پھر بھول گیا، تو جب اٹھتا ہے، جب جیسے ہی یاد آتا ہے، فوراً جو ہے اس نماز کو پڑھ لے، اس کی قضا مکمل کر لے، لیکن توبہ بھی کرے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کو عادت بنانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو موصوف اس کے لیے یا تو پھر جو ہے اپنی ڈیوٹی کے اوقات جو ہے وہ تبدیل کر لے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر جو ہے موصوف کو، اور صاحب موصوف جو کہتے ہیں کہ ڈیوٹی کے اوقات جو ہوتے ہیں تو پھر موصوف یعنی صبح 3 سے صاحب دوپہر کو 3 تک کچھ بتا رہے تھے، تو جی دوپہر 3 بجے سے لے کر رات کے صبح 3 بجے ڈیوٹی ہوتی ہے، 2 سے 3 بجے تک صبح ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے۔ جی صاحب بھائی، تو اب اس اعتبار سے جو ہے موصوف کے سامنے اگر موصوف فجر کے بعد بھی سو جائیں صاحب بھائی، اب فجر کی نماز جو ہے چونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3:15 بجے اذان ہوتی ہے، اور جب ونٹر آتا ہے تو پھر تقریباً 5 بجے بھی اذان ہوتی ہے، تو موصوف اگر ہم ونٹر کا بھی حساب لگا لیں، جو سردی کا موسم ہوتا ہے، تو تقریباً جو ہے 5:30 پونے 6 بجے تک فجر کی نماز سے موصوف جو فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو 6 بجے اگر سو جائیں گے موصوف صاحب بھائی، تو تقریباً جو ہے 6 سے لے کر جو ان کو آپ دیکھیں کہ ظہر کی نماز تک اچھی خاصی نیند ماشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے، تو 5 گھنٹوں کی نیند ان کو کم از کم مل جاتی ہے، 5.5 گھنٹے، تو اتنی نیند میرے خیال سے کافی ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ظہر کے بعد آپ کھانا کھا رہے تو کچھ دیر اور پھر سو کے اٹھے 1-2 گھنٹے، 3 بجے ڈیوٹی پہ چلے جائیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں، پہلے اللہ کی مدد مانگے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور راستے آسان کرے کہ نمازوں کو وقت مقررہ پر آپ ادا کر سکے۔ اس کے بعد اسباب کو اپنائیں تاکہ نمازیں وقت مقررہ پر ادا ہو سکیں، ورنہ اس طرح کریں گے تو گویا کہ آپ جان بوجھ کے کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا اس پہ توبہ استغفار کریں، آئندہ احتیاط کر کے صحیح طریقے سے نمازوں کی پابندی کریں تاکہ نماز سے قبول ہو اور پھر اس کا صحیح اجر حاصل ہو انشاءاللہ۔ اسے بھائی، اور اب تو ویسے بھی رمضان آنے والا ہے، آپ کو آنے کے بعد سحری بھی کھانا ہوگی، اس کے بعد سحری کھاتے کھاتے فجر کی نماز ہو ہی جائے گی، اس لیے آپ اس کو سونے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ جی صاحب بھائی، اور وکیل صاحب کا دوسرا سوال کہ اگر زیادہ پیسے ہوں تو قیمتی چیز خریدنا جائز ہے یا نہیں؟
جیسے اب اس کے بارے میں قرآن مجید جو کہتا ہے کہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قوام ہوتا ہے، درمیانی راستہ ہوتا ہے، یعنی اسراف بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے. اور اسی طرح پیارے نبی یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت سے نوازتا ہے تو اس بندے کے اوپر اس نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نعمت کی علامت اس بندے کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے کہ نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ قیمتی چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں آپ کے لیے فضول نہ ہو، بیکار نہ ہو، اور جو اہم جو ضروریات ہیں تو ان ضروریات کو جو ہے نقصان پہنچانے والی چیزیں نہ ہو، اور آپ کے دل میں غرور کا سبب، دوسروں کے لیے تحقیر کا سبب نہ بنے. تو اس طرح آپ کوئی چیز لیتے ہیں، پھر بعد میں ہو سکتا ہے کہ اس پر آپ کو خوشی ہو یا پھر اس سے تجارت کرے، اس طرح استفادہ کرنا چاہتے ہوں یا پھر مال بنانا چاہتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اسراف سے بھی بچے، بخیلی سے بچے، دونوں کا درمیانی راستہ اگر کوئی بندہ اپناتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ لازماً آپ لیں. اللہ نے پیسوں سے نوازا ہے، آپ پیسہ بچا کے رکھتے ہیں تاکہ یہ پیسہ جو ہے آپ کے والدین، بیوی بچے اور ان کا فیوچر، اس کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے. اور جو دوسری جو قیمتی خوبصورت چیزیں آپ ان کو لے کر خوشی منانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الضحیٰ میں بتایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی جو نعمت تم کو ملی جو ہے اس کو ظاہر کرو. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اعتدال یہ اہم چیز ہے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. یاسر طارق صاحب کا خواب کا مسئلہ تھا، انہوں نے خواب دیکھا اور پوری خواب کی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی. اس پر کچھ رہنمائی فرمائیے گا. وہ کچھ پریشان بتا رہے تھے. جس صاحب بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ بے شک جو ہے بہت بڑی خوشی اور بشارت کی بات ہے، لیکن یہاں پر جو ہے 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جھوٹا خواب نہ بتائے کیونکہ گناہ کبیرہ ہے. یعنی کسی نے نبی کریم کو نہیں دیکھا مگر کہتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا، یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے اگر کسی نے نبی کریم کو دیکھا تو سمجھ لو کہ سچ مچ نبی کریم کو ہی دیکھا، یعنی اس سے مطلب کہ خواب میں جو آئے تھے وہ نبی کریم ہی ہیں. یعنی شیطان جو ہے نبی کریم کی شکل میں نہیں آتا. جیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے خواب میں جو ہے اس کے رشتہ داروں کی شکل میں، دوست کی شکل میں آ جائے، نعوذ باللہ، لیکن نبی کریم کی شکل اپنا کر وہ کسی کے خواب میں آ نہیں سکتا. تو یہ بات دوسری ہو گئی. تیسری بات اس میں سے بھائی کہ نبی کریم کی طرف سے جو ہے موصوف کے لیے اتنی سی بات ہے کہ بے شک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ نبی کریم ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور گلے مل رہے ہیں، اور موصوف جو ہے نبی کریم کو بوسہ دے رہے ہیں اور کثرت سے درود پڑھ رہے ہیں. موصوف اور موصوف کی وائف اور ان کا بیٹا ماشاءاللہ. تو یہ موصوف کے لیے زیادہ یعنی بشارت کی بات، اس میں تو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں نظر آتی صاحب. تو کثرت سے موصوف نے درود پڑھا اور اس طرح جو ہے نیکیوں پہ قائم رہیں، اور جس حد تک ہو سکے چونکہ یہ خواب موصوف کو نظر آیا ہے، یہ خواب واقعی سچا ہونے کے لیے ہم جس حد تک اپنے آپ کو قابل بنا سکتے ہیں تو اتنے قابل اپنے آپ کو بنائیں. تو یہی بات جو ہے میری سمجھ میں آ رہی ہے بھائی. جزاک اللہ خیراً. اور وسیم صاحب کا سوال کہ اسلام 360 وہ دیکھتے ہیں اور اس پر اس سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس ویب سائٹ کی اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ تفرقہ پھیلاتے ہیں. تو آپ کی معلومات یا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سے ہم یہی کہیں گے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص جب کوئی بات پیش کرتا ہے قرآن کی اور حدیث کی، اور وہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بالکل آسانی سے اس بات کو، یعنی آیت ہے، آیت کا ترجمہ، اور حدیث کا ترجمہ آپ کی سمجھ میں دونوں باتیں آتی ہیں، تو بالکل آپ ان کو اپنائیے. لیکن کوئی شخص ایسی بات آپ کے سامنے پیش کرے جو قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف، اس کو چھوڑ دیجیے. تو سننے میں کیا ہے، آپ بالکل ہر ایک کی بات سنیے، لیکن فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے بھائی موصوف نے کسی ایک اپلیکیشن کا ذکر کیا ہے جو کوئی پروگرام ہے بتا رہے 360 والا. تو جب موصوف استفادہ کر رہے ہیں تو امید ہے کہ موصوف ماشاءاللہ اس قابل بن چکے ہو کہ وہ فرق اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ کون سی بات قرآن میں ہے، قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت ہے، اور دوسری طرف کون سی بات قرآن سے ٹکراتی، حدیث سے ٹکراتی ہے. تو اس بات کا جو ہے فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم حق بات کو پہچانیں، اس کو اپنائیں، اور جو حق کے خلاف ہے تو اس کو پہچان کر جو اس بات کو چھوڑ دیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیراً. اور وسیم بھائی آپ اس ویب سائٹ سے استفادہ کرتے رہیے گا، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا. جی صاحب بھائی، خلاصہ یہی ہے. اور وضو کے حوالے سے سوال تھا کہ مسجد
تھوڑے فاصلے پر ہے، وضو یہاں کرتے ہیں، پاؤں وہاں مسجد کے پاس جا کے دھوتے ہیں اور 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں پہنچتے پہنچتے، کیا اس طرح وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ جس صاحب بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضو کے جو اعمال ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور علماء نے قرآن، حدیث اور نبی کریم کے قول و فعل اور صحابہ کرام کے عمل اور اقوال اور ائمہ کرام کے اقوال کو جوڑتے ہوئے بات پیش کی علماء نے کہ وضو کے لیے جو ہے موالات یعنی تسلسل ضروری ہے. جتنے بھی اعمال ہیں ان کو آپ تسلسل کے ساتھ کریں، درمیان میں اتنا زیادہ وقفہ نہ دیں کہ زیادہ وقفہ ہو جائے اور دیکھنے والوں کو یہ اس طرح لگے کہ آپ وضو نہیں کر رہے ہیں بلکہ کوئی اور کام کر رہے ہیں. آپ نے کچھ یعنی ہاتھوں کو دھو لیا، اس کے بعد پھر آپ کسی اور کام کے لیے جا رہے ہیں اور پھر آپ سے پیروں کو دھو رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے یعنی وہ چہرہ وغیرہ دھویا ہو یا نہ ہو پتہ نہیں. تو اس طرح اندازہ ہوتا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شاید 5 یا 10 منٹ کا وقفہ بتا رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ بڑا وقفہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وضو صحیح نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا ہوگا. دوبارہ کرنے کا طریقہ اس کو اپنانے کے بجائے جہاں پہ آپ جو ہے وضو واش بیسن میں کرتے ہیں وہیں سے آپ جو ہے ایک باٹل وغیرہ لے لیجئے، اوپر سے پانی بھر لیجئے اور وہیں پہ اپنے پیروں کو آپ دھو لیجئے، اور اگر نہیں تو وہاں پہ آپ پانی بھر لیجئے جہاں پہ آپ پیر دھوتے ہیں یعنی واش بیسن میں جو ہے، یا تو آپ اسی سے پانی کے یعنی بھر کے اسی کے نیچے کھڑے ہو کر آپ وضو مکمل کر کے پیر دھو لیجئے، اور اگر نہیں تو آپ پانی بھر کے مکمل وضو جہاں پہ پیر دھوتے ہیں شروع سے آخر تک وضو وہاں پہ کیجئے تاکہ تسلسل برقرار رہے، وضو صحیح ہو، اور انشاءاللہ اس وضو کے بعد جو بھی نماز ہو وہ بھی نماز انشاءاللہ صحیح اور قابل قبول ہو. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. اور سامعین آخر میں یہ عرض کریں گے کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون مسلسل بہایا جا رہا ہے، ہر روز مسلمان بھائی قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور اس ہفتے کے دوران تو لاہور کی سڑکوں پر بھی خون بہا دیا گیا. کس جرم میں؟ اللہ کا جواب دینا ہوگا. شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے. اگلی ملاقات انشاءاللہ آئندہ جمعے کے روز ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.